बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ सिद्दीक रामे और आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना और आइंदा जिंदगी इसके हवाले से। यानी हमने ये देखा है कि दुनिया में जो भी एपिडेमिक्स आई हैं, जो पैंडेमिक्स आई हैं, वो बीमारियां दुनिया से मुकम्मल एलिमिनेट नहीं हुई। सिर्फ चंद बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स है वो मुकम्मल तौर पर एरेडिकेट हुई है, वरना चाहे जो बीमारी भी आई है वो दुनिया में मौजूद रही है। रिसेंट्स में हम देखते हैं एड्स है, आई है, मौजूद है, H1N1 इस तरह की, जो जैसा हमारा ये कोरोना है, H1N आया, डेंगू आया, जो बीमारियां और इससे पहले भी हम देखते हैं आई हैं, मौजूद रही हैं। तो या उनका ट्रीटमेंट आता है साथ, फिर उनका ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन वो बीमारी मौजूद रहती है। तो हम जो है अपनी जिंदगी को, चूंकि अब हमने कोरोना के साथ ही एक तरह से चलना पड़ेगा हमें, जो कि हमें नजर आ रहा है काफी लंबे अरसे तक। तो किस तरह से हम अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन करके नहीं रख सकते। तो ये है आज का हमारा टॉपिक है कि हम लॉकडाउन को किस हद तक रखना है और अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आनी है, जिससे हम अपने मेडिकल फील्ड को भी, कुछ जो डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे वो भी अपने आप को काम करें और किस तरह से काम करें, और जो हमारी सोशल एक्टिविटीज है, हमारा बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनको हम किस तरह से खोल सकते हैं। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है इंग्लैंड से डॉक्टर तनवीर अहमद साहब ने। ये आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं और लिंकन काउंटी हॉस्पिटल में एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। एनएचएस के अंदर इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तनवीर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। आपने ऑनलाइन लिया मुझे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद हो सब लोगों को। खैर मुबारक। अच्छा जी, ये बताएं कि जैसे कि ज़ाहिर है कि बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जिंदगी की सोशल लाइफ है, लिमिटेड हुई हुई है। इंग्लैंड में इस हवाले से गवर्नमेंट क्या सोच रही है और किस तरफ लेके चल रहे हैं? डॉक्टर काशिफ, सूरत हाल ये है कि ये जो कोरोना की वबा है, इसमें जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनका मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आया है। और ख़ास तौर पे जो कंट्रीज़ रिच हैं और जिनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी और जिनके पास ये कैपेसिटी थी, ये रिज़र्व थे, तो उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन उसके असरात सोसाइटी पर अभी से आना शुरू हो गए हैं। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस हो गई है कि इस लॉकडाउन को लेके आप लंबे अरसे तक नहीं चल सकते, क्योंकि इंसान की जो सर्वाइवल है वो काम के साथ है, वो घर बैठने में नहीं है। और इसके नतायज अभी से जो आना शुरू हुए हैं, वो बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी है कि जो मुलाजमीन हैं उन्हें जॉब से निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। उसकी एग्जांपल आप ये देख लें, ब्रिटिश एयरवेज जो है वो तकरीबन उनके 52,000 टोटल एम्प्लॉइज़ हैं और 12,000 एम्प्लॉइज़ को वो अगले महीने तक निकालने लगे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो दूसरी एयरलाइंस हैं, जिसमें जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइन है, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इसी तरह कतर एयरवेज है, एमिरेट्स है दुबई बेस्ड। और इसके अलावा जो छोटे-मोटे सारे कारोबार हैं, जिस तरह रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, पब्स हैं और छोटी-मोटी शॉप्स हैं, गाज़े की पूरी जो ज़िंदगी है वो स्टैंड स्टिल पे है। और इसकी वजह से घरों में बैठने की वजह से लोग तरह-तरह की नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। उसमें बच्चे जो हैं, उनकी नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और लोग जो अपना रोज़गार खोने के डर से बैठे हुए हैं और उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ श्योर नहीं है, उनमें बहुत सी नफ्सियाती जो बीमारियाँ हैं। और अगर ये सिलसिला ऐसे रहा तो आने वाले वक़्त में मुझे खौफ़ है कि कोरोना के साथ-साथ हमें कोरोना से बड़ी आफ़तों का ना मुकाबला करना पड़ जाए। उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और बेरोज़गारी से जन्म लेने वाले जराइम हैं, इनका हमें सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर ये है कि हम जितना जल्दी ये लर्न कर लें हाउ टू लिव विद कोरोना, कि कोरोना के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को आगे लेके कैसे चलना है। ये मेरा ख़्याल में जो भी सोसाइटी, जो भी मुल्क इससे जितना जल्दी लर्न कर लेगा, वही एंड में विनर होगा इसका। और जो मुल्क इसमें लैग डाउन कर जाएगा और सही वक़्त के ऊपर ठीक फ़ैसला
نہیں کرے گا وہ ملک اور سوسائٹی اسے بہت ہیوی پرائس اس کی پے کرنی پڑے گی. ہاں جیسے کہ بالکل جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے ایویشن کی، یہ بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے. جن ملکوں کا ٹورزم کے اوپر کام ہے وہ بالکل ان کی اکانومی ڈاؤن ہے، اور ہمارے ملک جیسے پاکستان ہے، اس میں جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہوئی ہے. جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے مطلب کہ بالکل روزگار ختم ہے، جس سے کہ جرائم بڑھیں گے اور ملک کے اندر ڈپریشن بڑھے گا، انسٹیبلٹی آئے گی، اسے اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے کرونا کا جو لائف سٹائل، اگر کرونا کی بات کریں تو ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. یعنی ہم نے یہ دیکھا ہے اس دوران جب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں تو بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں. جیسے کہ اگر ہم اپنے میڈیکل سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان سے ڈیتھس ہوتی تھی یا ان سے جو ٹراما سے جو ماربیڈیٹیز تھی، جیسے کہ فریکچرز تھے، ہیڈ انجریز تھیں، وہ ساری بہت ان کا انسیڈنس کم ہو گیا ہوا ہے. اس لیے ان گورنمنٹ کے اوپر کا بجٹ جو ہے اس حساب سے اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے. سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں کو جو سادگی پروموٹ ہوئی ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے لوگ 4,000 لوگ شادیوں میں آ رہے ہیں، بہت بہت خرچہ ہو رہا ہے، وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. لوگ اپنے گھر کے اندر اپنا چھوٹا سا بزنس اپنی شادی کرتے ہیں اور اس کو ہو رہا ہے. سملرلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز لوگ بلا ضرورت سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہماری پولوشن جو آ رہی تھی ایئرز کے اندر، جو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو انڈیکس ہے کلینلینس کا، ایئر کوالٹی ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت امپروو ہو گیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری پازیٹیوٹی بھی ہے. تو اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے ان چیزوں کو سوچتے ہوئے، زندگی اس کا مطلب چل رہی ہے، اب ہم نے بزنس کو بھی اوپن کرنا ہے لیکن ان چیزوں کو ہم ساتھ لے کے آئیں. اس حوالے سے ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. ڈاکٹر کاشف، دیکھیں انسان اس دنیا میں آیا ہے کام کرنے کے لیے، اور وہ کام کرتا ہے تو اسی سے ہی اس کی لیونگ اور اس کی روزی روٹی چلتی ہے، اسی سے وہ اپنا خاندان پالتا ہے. اور کام اور انسان یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یہ لاک ڈاؤن یہ عارضی میئر ہیں، اور یہ عارضی میئر ہی تھے، اور انہیں عارضی ہی ہونا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنی جلدی صورتحال اجازت دے، اس کو لفٹ کرنا چاہیے. لیکن لفٹ کرنے سے مراد میری ہرگز یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے کہ لوگوں کو گھروں پہ اوپر آپ بند کر دیں انہیں، آپ چاہے 6 مہینے میں بھی انہیں بند کر دیں تو آپ ایک دم تو انہیں الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ انہیں کھولیں اور وہ ایک دم پہلی کسی زندگی میں آ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ گریجولی چیزوں کو کریں گے. جو چیزیں بہت ضروری ہیں انہیں آپ کھولیں گے اور ایک طریقے سے کھولیں گے. تو جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کاروبار ہیں جن میں رش نہیں ہے انہیں ہم ایک طریقے ڈسٹینسنگ کے ساتھ وداؤٹ کراؤڈ ہم انہیں اوپن کر سکتے ہیں. جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان میں یہ ہے کہ سینما ہالز ہو گئے اور یہ تھیٹرز وغیرہ ہو گئے جن میں یہ کلچرل ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مذہبی جلسے جلوس ہو گئے، پولیٹیکل جلسے جلوس ہو گئے، سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں جو اسٹیڈیم میں ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی ہجوم ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے دیہاتوں میں میلے وغیرہ ہوتے ہیں. انہیں ہم اگر 6 مہینے سال کے لیے بند کر دیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، تو اس کے ساتھ ہم جیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسینشیل چیزیں نہیں ہیں زندگی کے لیے. بالکل. اسی طرح جو ہم پارشلی چیزیں اوپن کر سکتے ہیں ان میں مالز وغیرہ ہیں کہ آپ انہیں پوری طریقے سے فی الحال فوری طور پہ اگر نہ بھی کھولنا چاہیں تو اٹس اوکے، بٹ لیٹر آن ہمیں انہیں بھی اوپن کرنا ہے کیونکہ وہ کاروبار ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. لیکن جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس میں پراپر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے درمیان 1-2 گز کا اگر فاصلہ ہو جائے تو اس میں کیا مذاکرے کی بات ہے. دوسرا اور جو سب سے اہم ترین چیز ہے ہمیں جو ایجوکیٹ کرنی ہے اور جو سکھانی ہے پوری سوسائٹی کو، وہ ہینڈ ہائیجین ہے، وہ ہاتھوں کا دھونا ہے. بار بار کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد، آپ بازار گئے ہیں، واپس آئے ہیں، کوئی چیز لے کے آئے ہیں تو آپ نے ہاتھ دھونا. میرے خیال میں اگر ہم یہ سنگل یہی چیز سکھا دیں لوگوں کو کہ اچھی طرح انہوں نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں تو اور ساتھ میں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، تو ہم اپنی روٹین کی زندگی میں آ سکتے ہیں. اور اس کا آنا بے حد ضروری ہے
اگر ایسا نہیں کر پاتے ہم تو ہمیں تیار رہنا چاہیے آنے والے وقت میں ایک بے روزگاری کے طوفان سے، ایک جرائم کے طوفان سے ہم اوپن کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ ایک جو سیٹ ہے اس کے اوپر ایک پیسنجر ہو، اس کے درمیان میں جو ایک سیٹ ہے اس کو خالی رکھا جائے تاکہ اس میں دو لوگوں کے درمیان ڈسٹینس ہو. اور اگر پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر آپ ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ رکھ سکتے ہیں تو یہ پروویژن دے کے ہم جو بین الصوبائی بسیں وغیرہ ہیں جو ایک شہر سے دوسری چلتی ہیں، اگر ان میں 40 پیسنجر ہیں تو ہم انہیں 20 پیسنجرز کے ساتھ الاؤ کر سکتے ہیں. ہمیں سلولی زندگی کی طرف واپس آنا ہے، یہ بے حد ضروری ہے. اور اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد ہم ہر چیز کھولیں گے اور وہ ایک دم لوگ کھچا کھچ بازاروں میں بھرے ہوئے ہوں گے، اسی طرح اجتماعات شروع ہو جائیں گے، تو یہ بیوقوفی ہے. ایسا فی الحال ممکن نہیں ہے. جب بھی یہ چیز لفٹ اپ ہوگی یہ گریجولی ہوگی اور اسے ہمیں گریجولی ہی کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یو کے اندر اب کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کس طرح سے وہاں پہ کیا مالز اوپن ہیں، اگر ہیں تو کیا ان لوگوں کو انہوں نے کس طرح سے اس کو کیا ہوا ہے، ان کی کوئی ایس او پیز طے کیے ہوئے ہیں، کس طرح سے لوگ جائیں اور کیا کریں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جس دن یو کے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ لوگوں کو ایشور کیا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی ٹیبل کے اوپر کھانا ہوگا. اور سب سے پہلے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا جس میں سرکاری، غیر سرکاری، پرائیویٹ ملازمین اور وہ لوگ جو فری لانس کرتے تھے کام، ان سب کو گورنمنٹ نے ایشور کیا کہ جو وہ ارن کر رہے تھے پہلے اس کا کم از کم 80% آپ کو گورنمنٹ پے کرے گی، لیکن اس کے بدلے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے گھر رہنا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس ملک میں کیونکہ ان کے ریزرو موجود تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یہ اپنی عوام کو یہ ایشور کروا سکتے تھے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے عوام سے یہی کہا کہ آپ گھر پہ ٹھہریں اور آپ کی جو جابز ہے، آپ کی جو انکم ہے، اس کی ذمہ داری گورنمنٹ لے رہی ہے جب تک کہ گورنمنٹ اس چیز کے لیے کوئی حتمی سلوشن نہیں دے سکتی. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ناخوش بھی ہیں اور ابھی سے کئی یعنی کہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ گھروں کے اندر جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے وہ انکریز ہو گیا ہے، لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بچے ہیں وہ رونے لگتے ہیں، بچوں کی نفسیات اس کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ اسکول وغیرہ بند ہیں. لیکن اپنی پبلک کی سیفٹی کے لیے، کیونکہ ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ یو کے کا کرونا جو ہے اور پاکستان کے کرونا میں بہت فرق ہے. یو کے میں تقریباً 25,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں اور یہاں آن ایوریج ڈیلی 900 سے 950 تک ڈیلی ڈیتھس ہوتی رہی ہیں، اور پاکستان میں اب تک کی ٹوٹل ڈیتھس 350 یا 450 تک ہیں، جو کہ ایک دن کی ڈیتھ کے بھی برابر نہیں ہے. اور کرونا کے جو کیسز رپورٹ ہوئے تھے پاکستان اور یو کے میں ایک ساتھ ہوئے تھے. یہ کچھ ایسی وجوہات جس میں گرم موسم ہے، لوگوں کی امیونٹی ہے، یا جو لوگوں کا جو تناسب ہے ینگر پاپولیشن کا وہ پاکستان میں زیادہ ہے، اس کے ساتھ BCG کی ویکسین ہے اور بچوں میں جو ہمارا EPI پروگرام ہے، ایکسٹینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن، شاید اس وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی بنا پہ پاکستان میں جو کرونا کی شدت ہے وہ کسی بھی صورت میں کمپیریبل نہیں ہے جو یورپ میں اس کا کرائسس ہے. اس لیے کم شدت کی وجہ سے ہمیں جو ہمارے زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں جلد از جلد روٹین کی زندگی کی طرف واپس جانا ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو ملازمت دے سکے، ان کو حتیٰ کہ بنیادی ضرورت کھانا تک پرووائڈ کر سکے. یہ بھی ہماری گورنمنٹ کے پاس، ہمارے سسٹم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یو کے اندر جو اگر مالز وغیرہ اوپن ہیں تو وہاں پہ کیا ایس او پیز ہیں، میں نے یہ پوچھا ہے. نہیں، اس ٹائم یو کے میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. پچھلے 6 ہفتے، اب 7واں ہفتہ جا رہا ہے، یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے اور اس میں 4 یا 5 چیزوں کی انہوں نے اجازت دی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کی ورکر ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں، یعنی کی ورکر میں اس وقت جو NHS کے لوگ ہیں، جو ڈاکٹر ہیں یا پیرامیڈکس ہیں یا اس سے ریلیٹڈ پولیس کے لوگ ہیں جو کی ورکر ہیں،
وہ جا سکتے ہیں. عام جو ایک بندہ ہے وہ 4 وجوہات کی بنیاد پہ باہر جا سکتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے اجازت دی ہے کہ وہ فارمیسی پہ دوائی لینے جا سکتا ہے, اپنی ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے جا سکتا ہے, یعنی جو سپر سٹور ہے اس پہ کھانا وغیرہ لینے کے لیے جا سکتا ہے, یا جو گروسری وغیرہ ہے. تیسرا 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کے لیے باہر جا سکتا ہے, کہ یعنی انسان ہے وہ سارا دن گھر تو نہیں بیٹھ سکتا, تو باہر وہ جائے گا, آپ ایکسرسائز یعنی واک وغیرہ کر کے فریش بریتھ ایئر کرے اور آ جائے. اور چوتھی ایسی چیز کہ کوئی ایسی ناگزیر وجوہات جن کی بنیاد پہ اسے جانا باہر پڑے. ان 4 یا 5 وجوہات پہ وہ باہر جا سکتے ہیں, ورنہ انہیں ایڈوائز کی گئی ہے کہ وہ گھر پہ رہیں, اور ان کی تمام مالی ضروریات کی گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے, انہیں اور کیا چاہیے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم جو اپنے ملک کو ہم نے کھولنا ہے, جس طرح ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز کے لوگ ہیں, چلے چھوٹی کلاس والوں کو ہم چھوڑ دیں, جو بڑی کلاس ان کا سال ضائع ہو جائے گا, تو ان کو کس طرح سے ہم ان اداروں کو کھولیں, اپنے بزنسز کو کس طرح سے ہم سٹارٹ کریں, دوبارہ سے سٹارٹ کریں, اور جو کہ ہمارے جو چھوٹا طبقہ ہے ان کے لیے بھی, اور جو بڑی انڈسٹری اگر وہ بھی نہیں کھلتی تو وہاں پہ جو سارا ورکر ہے, یہاں پاکستان کے اندر بھی ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی ہے, جس میں گورنمنٹ ان کو سپورٹ دے رہی ہے کہ آپ ان کو ڈاؤن سائز نہ کریں, ہم آپ کو پیسے ان کے دیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس اس طرح سے پیسے نہیں ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا میئرز ہمیں لینے چاہیے, کیا ہمیں آن لائن شاپنگ کی طرف زیادہ جانا چاہیے, ہمیں کس طرح کے ہمیں کام جو ہے نا ہمارے ملک میں ہمیں سٹارٹ کرنے چاہیے؟ ڈاکٹر کاشف آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. اسے میں کلاسیفائی آپ کو کر دیتا ہوں کہ پاپولیشن کے کون سے گروپ ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں, اور کون سا ایسا گروپ ہے جو لیس ولنریبل ہے. اگرچہ یہ ڈیزیز کسی کو بھی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. انہیں ہم نے سیگریگیٹ کرنا ہے, انہیں ہم نے الگ الگ کرنا ہے. مثال کے طور پہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے ماشاءاللہ نوجوان لوگ ہیں. ہم جو آن لائن کام ہو سکتا ہے ہم وہ کریں. اس کے علاوہ ہمیں جو کلاس روم اسٹڈی ہے وہ بھی ہم شروع کرنے کے اوپر غور کر سکتے ہیں, اسی طرح ڈسٹینس کے ساتھ, کہ اسٹوڈنٹ آپس میں مل کے نہ بیٹھیں, اور ایک اسٹوڈنٹ اور آلٹرنیٹ اسٹوڈنٹ کا وقفہ جو ہے وہ رکھ کے ہم, کیونکہ یہ تمام جو گروپ ہے یہ ینگ لوگوں کا گروپ ہے. جن لوگوں کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے ان میں 60+ ایج کے لوگ ہیں, ایسے لوگ جن کی امیونٹی کم ہے, جو جنہیں کینسر کی بیماری ہے یا جو کیمو تھراپی لیتے رہے ہیں, ایسے لوگ جنہیں سانس کی بیماری ہے, خاص طور پہ ایسما ہے, سسٹک فائبروسس ہے, برونکیکٹیسس ہے, اور کچھ ایسی سانس کی بیماریاں جن میں وہ اسٹیرائڈ وغیرہ لے رہے ہوں, یا جن کی امیونٹی کسی بھی وجہ سے کم ہے, ان لوگوں کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے. یہ ایک طرح کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. یہ لوگ اگر کسی جگہ ملازم ہیں تو انہیں آپ لمبی چھٹی, وہ ادارہ انہیں یا چھٹی دے سکتا ہے, یا اگر وہ گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں تو انہیں یہ کام تجویز کیا جائے ان کے لیے, خاص طور پہ یہ جو ولنریبل لوگ ہیں. اور جو ینگر پاپولیشن ہے وہ اس سوشل ڈسٹینس کے ساتھ میرا خیال ہے یونیورسٹی کی تعلیم اور میڈیکل ایجوکیشن یہ جاری رکھ سکتی ہے, اسی ڈسٹینس کے ساتھ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے. اور سب سے اہم ترین چیز جس کا میرا خیال ہے اس وقت قانون بن جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہے, جسے بخار ہے کسی بھی ریزن سے, جس کو کھانسی ہے, جسے زکام کی علامات ہیں, ایسا بندہ پبلک میں اگر پایا جائے تو ایسے سمجھیں کہ اس نے جرم کیا ہے, اس کو جرم قرار دیا جائے آج کے سرکمسٹانسز میں. لیکن پہلے ہم اسے بادر شاید نہیں کرتے تھے کہ بندے کو زکام ہے اور وہ کام پہ آیا ہوتا تھا. ہم دیکھتے تھے اکثر کہ ایک آفس میں اسے بہت شدید زکام ہے اور وہ دفتر میں موجود ہے. آج کل کے سرکمسٹانسز میں جو شخص بیمار ہے وہ قطعاً کام پہ نہ جائے. دوسرا, جو بزرگ لوگ ہیں وہ گھر پہ رہیں, اور وہ گھر پہ آئسولیشن میں رہیں, یعنی اور لوگ انہیں زیادہ نہ ان کے قریب جائیں. تیسرا, جو لوگ بیمار ہیں, جن کی امیونٹی لو ہے اور جنہیں خاص طور پہ سانس کی بیماری ہے, کینسر کی بیماری ہے, دل کی بیماری ہے, یا وہ اسٹیرائڈ لے رہے ہیں جس سے ان کی امیونٹی کم ہے, وہ لوگ یا تو گھر سے کام کریں, ان کا ادارہ کوشش کرے کہ انہیں گھر سے کام اگر دے سکے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو انہیں لمبی چھٹی دی جائے. میرا خیال ہے ان ارینجمنٹ کے ساتھ ہم اپنے دفاتر کو اور جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں ہم شروع کر سکتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہماری اسمال انڈسٹری ہے، میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہ ہے کہ جو ہم نے اب کورونا کے دوران چیزیں سیکھی ہیں کہ ہاتھوں کو بار بار ہم نے اپنے دھوتے رہنا ہے، ہم نے ماسک لگا کے رکھنا ہے، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، اور اس طرح سے ہم کر کے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ہم ان چیزوں کو کھولیں، گورنمنٹ مارکیٹس کو کھولیں، ان چیزوں ہم تمام احتیاطیں بھول جائیں. ہم ان تمام احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے ہم اپنی جو دکانیں ہیں اس طرح کی جو کھولی جا سکتی ہیں، ان کو ہم اسمال انڈسٹری کو، میڈیم انڈسٹری کو، اپنی چھوٹے دکانداروں کو ہم ان کو کر سکتے ہیں. اور باقی جو چیزیں ہیں جو آن لائن سسٹم شفٹ ہو سکتا ہے اس کو ہم آن لائن شفٹ کر دیں. اور ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو گروسری ہے اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ، جیسے اس کا گورنمنٹ کا پلان شاید اس میں ہے کہ وہ اپنے اور ہمارے جو بڑے جو ہیں برانڈز ہیں، اسٹورز ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں اپنی موبائل جو ہے نا وہ اس کی وین وغیرہ وہ اپنے اس محلے میں اس جگہ پہ آ جائے، لوگ وہیں سے شاپنگ کر لیں، نہ کہ آپ روڈز پہ زیادہ نکلیں اور وہاں پہ جا کے رش کریں. تو اس طرح سے کر کے چیزوں کو ہم تھوڑا سا چینج اپنی زندگی میں لا کے تو زندگی کو آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. وہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اپنے آپ کو، اپنی وزڈم کو یوز کرتے ہوئے ڈھال لیتا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہم بہت آرام سے کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں آن لائن کر سکتے ہیں. آپ کے مشاہدے میں ہوگا کہ ہمارے 50% آف دا ٹائم ہمارا جو ٹریول ہوتا ہے وہ نان اسینشیل ہوتا ہے. لوگ خواہ مخواہ روڈز کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو تمام ہم جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں ہم تبدیلی لا کے اپنی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی کی طرف جا سکتے ہیں. میرا خیال میں کہ اگلا چند مہینے اگر ہم اس احتیاط پہ چلیں تو ہم اس وبا کا بخوبی مقابلہ کر لیں گے. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ یورپ کا ایک ملک ہے سویڈن. انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا. وہاں بھی کرونا کی وبا تھی، لیکن وہاں کے لوگ اتنے شاندار انہوں نے بیہیو کیا کہ وہ تمام جو کام تھا وہ سوشل ڈسٹینسنگ سے انہوں نے کرنا شروع کیا، اور ان کا ملک بغیر لاک ڈاؤن کے وہاں کوئی بہت زیادہ اموات اٹلی جیسی یا برطانیہ جیسی صورتحال وہاں پیش نہیں آئی. اور وہاں صرف لوگوں نے اتنا اچھا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا اور اتنا اچھا اس کو خود پہ امپلیمنٹ کیا، اپنے آپ کے اوپر انہوں نے ڈسپلن لایا، اور وہ ملک اس وبا کا اس نے کامیابی سے مقابلہ کیا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں سیکھتے جو کہ ہماری پازیٹیو ایٹیچیوڈز ہیں جو کہ ہم نے اپنائے ہیں کرونا کی وجہ سے، اگر ہم اس کے بعد جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا چونکہ اب لمبا کام ہے، اس کی ویکسین آئے یا دوائی آئے تو یہ ایک لمبا کام ہے، اور اگر جب بھی گورنمنٹ اس کو لاک ڈاؤن کو ختم کرتی ہے، اگر ہم اسی طرح سے دوبارہ جاتے ہیں اور ان جو ہم نے ابھی پازیٹیو چیزیں سیکھی ہیں ان ایٹیچیوڈز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر تو ہم نے کچھ نہ سیکھا اور اس لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایبسولوٹلی. میں دوبارہ سے یہ بتانا چاہوں گا، اگر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور ہم ایک دم سارے لوگ گھروں سے نکلیں گے اور گلے مل رہے ہوں گے اور جناب پارٹی کر رہے ہوں گے اور اسی طرح شادی بیاہ ہوگا اور اسی طرح سارا کچھ ہوگا، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، بھول ہوگی. لاک ڈاؤن اس سے جب بھی نرم کیا جائے گا یہ گریجول ہوگا. سب سے زیادہ اہم ترین چیز یہ ہے سیلف ڈسپلن. آپ کو پتا ہو کہ میں نے ڈسٹینس رکھنا ہے، میں نے ہاتھ دھونے ہیں. بیمار بندہ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوگا، گھر میں الگ ہوگا. کوئی بندہ چھینکتا کھانستا ہوا سوسائٹی میں باہر پبلک پلیس کے اوپر نہیں آئے گا. اور جو بزرگ لوگ ہیں وہ اور جو دوسرے ولنریبل ہیں وہ آئسولیشن میں رہیں گے، وہ زیادہ احتیاط کریں گے. اگر تو یہ چیزیں ہم نے سیکھ لیں تو ہم کامیاب رہے، اور اگر ہم دوبارہ اسی بھیڑ چال اور جانوروں کی طرح بیہیو کرنا اگر شروع ہو گئے تو پھر اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. پھر ظاہری بات ہے وہ انسان ہمیشہ سوچتا ہے اور سیکھتا ہے اور اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. یہ پھر بہت بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہوگی آنیسٹلی. بالکل. اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ قبل از کرونا اور بعد از کرونا، جیسے قبل از مسیح اور بعد از مسیح کی زندگی تھی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کہ قبل از کرونا اور بعد از کرونا. بعد از کرونا کے اندر ہم نے جو چیزیں سیکھی ہم نے ان کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ایبسولوٹلی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کی مثال ایک بہت بڑے حادثے کی ہے، کرونا کا، کہ اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے.
اس حادثے کے بعد کیا کیا اور طوفان آنے والے ہیں ان کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے، لیکن جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ ایک بے روزگاری کا ایک بہت بڑا طوفان دستک دے رہا ہے، کرائمز کا بہت بڑا طوفان دستک دے رہا ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز کا، ڈپریشن کے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے ہم سیلف ڈسپلن، اپنے اوپر ڈسپلن لاتے ہوئے زندگی کی طرف واپس جائیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، میری آلریڈی ویڈیوز موجود ہیں، پاکستان میں کرونا کی شدت یورپ کی نسبت کئی گنا کم ہے، اور ہمارے ہاں یہ جواز نہیں بنتا کہ اپنی پور ترین اکانومی اور اتنی غربت کے باوجود ہم اس طرح کی چیزوں کو پروکریسٹینیٹ کرتے جائیں، ڈیلے کرتے جائیں انڈیو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں زندگی کی طرف واپس جانا ہے لیکن ڈسپلن کے ساتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر، آپ نے بہت اچھا کنکلوژن ہمیں دیا، تھینک یو ویری مچ۔